Dr. Shirin Mazari, Minister of Human Rights, Dr. Fahmida Mirza, Dr. Zubaida Jalal, Ali Muhammad Khan Sahab, federal ministers, parliamentarians, ambassadors, and the excellent bunch of speakers who came here, Iram Baloch, Reem, Zara Naeem, the representatives of UN agencies, Ms. Sharmila Rasool, Ambassador of EU, Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. It is a pleasure to be here. You must be tired, but this is such an important occasion, I do not promise to restrict my speech. I have always wondered why my wife has pushed so many women issues. Always, when there was breast cancer, it was done on a singular day in October, a commemoration to make people aware, and she said, no, it should not be a day, it should be a month. Sitting here right next to her, today I realized what is happening. So I looked at astrology, and I knew that today is her birthday. So if she's born on a woman's rights day, she pushes those rights on every occasion I can imagine. So, ladies and gentlemen, talking about women and particularly with reference to COVID, I must congratulate the woman who probably shared the bigger burden: harassment at home, violence at home, outside during nursing, etc. And the history of nursing, the women throughout the world have led nursing. Even at the time of the Prophet ﷺ, there was a Sahaba who was involved in nursing of injured people during the wars, etc. And there was an institution established during his lifetime. And after that, the church has done wonders. In fact, people will remember Ruth Fao. In the tradition of Jesus, the church has done a lot of contribution of taking care of lepers, of taking care of the sick. So the religious tradition as far as nursing and COVID is concerned has been born by the woman throughout history, and again it was repeated during the COVID. So I must take my hats off to the woman particularly, of course to the men also, but to the woman particularly. Now, having touched what has been expressed and the laws in Pakistan, etc., let me pick up one by one issues what we need to do. एक तो होता है discussion कि क्या करना है, क्या हालात हैं, क्या ऐसा है और कैसा है, और एक है कि हम कर क्या सकते हैं. जो कवानीन पाकिस्तान के अंदर अब पास हुए हैं, वो कवानीन सिर्फ रीटरेट करते हैं जो कवानीन हमने इनहेरिट किए, और हमारी हिस्ट्री इस माना करके है बहुत पुरानी, मगर उस पर मैं बाद में आऊँगा. मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, विद अपॉलजीज टू माई friends who only understand English, because I am also speaking at this time to the women of Pakistan. तो वो अंग्रेजी ज़बान शायद इतना ना समझ सकें. मैं इस चीज़ को इतनी अहमियत देता हूँ कि ये सब तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि वुमेन राइट्स के एतबार से हम क्या बात कर रहे हैं. एक मिसअंडरस्टैंडिंग माशरे में चलती है कि जब औरत पाकिस्तान के अंदर कोई बात हुकूक की करती है तो कभी कभी उस पर ये लेबल लगाया जाता है कि ये वेस्टर्न औरत की तरह एक मुकम्मल आज़ादी की बात करती है. हम तो समझते हैं कि मुकम्मल आज़ादी है, मगर माशरे के साथ चलते हुए और माशरे ने भी बेइंतहा हुकूक दिए हैं उसको भूले बगैर ये सारे काम होते हैं. तो कोई कन्फ्रंटेशन है नहीं, मगर कभी कभी जो पाकिस्तान में हमने सड़कों पर देखा तो एक तरफ लेफ्ट की ख्वातीन थी, एक तरफ राइट की ख्वातीन थी, और जब उनके इश्यूज़ को मैंने देखा और फिर मैंने यहाँ पर ख्वातीन के सारे सेगमेंट्स को बुलाया, डॉक्टर मज़ारी भी उसमें मौजूद थी, उसके अंदर जो 99% इश्यूज़ थे जिनकी ज़रूरत है उसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, न मगरिब से न मशरक़ से, औरत के साथ था और हमारे मुसलमानों के ट्रेडिशंस के साथ उसका ताल्लुक़ था. तो जब ये बात करूं तो मुझे ये भी देखना पड़ता है, और मैं आपसे कहूं कि हर पहिए को हमें चलाना पड़ेगा. ये जिन पहियों का यहाँ जिक्र हुआ उसके अंदर मैं एक और पहिया आपके नज़र में डालता हूँ कि औरत के साथ फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, जो मेल न्यूट्रिशन का असर होता है, जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की कमी की वजह से औरत भी
جو 6 مہینے کی بریسٹ فیڈنگ ہے، قرآن کہتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ عورت کو 2 سال تک کرنی ہے. اب تو صحت والے حضرات جو ریکمنڈیشن کرتے ہیں وہ کہ 6 مہینے تک بچے کو صرف ماں کا دودھ پلایا جائے، پانی اور کوئی غذا دی نہ جائے. تو وہاں سے عورت کی صحت، اس کی اپنی میل نیوٹریشن اور بچے کی میل نیوٹریشن کا سد باب شروع ہوتا ہے. اب جب میل نیوٹریشن ہے، عورت کی فریکوینٹ پریگننسیز ہیں، وہاں سے اس کی کمزوریاں بھی شروع ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ 6 مہینے کا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بائی اٹ سیلف عورت اوولیٹ نہیں کرتی اور پریگننٹ نہیں ہوگی. تو لہٰذا وہاں سے ہم بات کرنا شروع کریں. پھر بچوں کی سٹنٹنگ کے اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب نے پہلی اوکیزن پر یہ بات کی. یہ چیزیں، ان سب کا نیونیٹل مورٹیلٹی اور عورت کی میل نیوٹریشن کا بڑا قریبی لنک ہے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یقیناً عورت اس کو ہینڈل کرے گی. پھر میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں. جب عورت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کی صحت، جسمانی حالت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کے قوانین کو، معاشرے میں اس کے مقام کو، قانون کے اعتبار سے اس کی وراثت کو. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم بھولے نہیں. تو لہٰذا پہلے جب سے میں نے میل نیوٹریشن کی بات کی تو صحت کی بات آپ سے کر لوں. آپ تصور کیجئے پچھلے دنوں مجھے کسی وجہ سے مجھے کھانسی واسی ہوئی، میں پریشان ہوا کہ کووڈ تو نہیں ہے. تو کیا کیا میں نے کسی ڈاکٹر سے بات کی، کوئی مشورہ کیا. میرا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے باوجود مجھے بات کرنے کی ضرورت تھی. اب آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کے اندر وہ عورت جس کا میاں، جس کا مرد باہر کام کرنے جاتا ہے اور دن میں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا کر آئے گا گھر پر، اور عورت کے پاس کیا راستہ ہے کہ وہ کوئی مشورہ لے لے صحت کے بارے میں. مجھ جیسا آدمی جس کو مشورے کی ضرورت ہے، تو اس عورت بیچاری کو جو اپنے اعتبار سے گھر کا کام کر رہی ہے، پروڈکٹیو ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو مشورہ کہاں سے ملے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا ضروری چیزیں ہیں کہ جب عورت کی صحت کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وہ معاشرے کی میں ایک طرف ہوتی چلی جائے گی، بچوں کی وجہ سے ہوتی چلی جائے گی. یقیناً اس کا رائٹ ہے، ہمارے معاشرے کی خوشی ہے کہ وہ بچے پیدا کرتی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ساری سیکوینس کے اندر اس کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ معاشرے کے اندر پروڈکٹیو نہیں رہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں پش کر رہا ہوں منسٹری آف ہیلتھ کو کہ ٹیلی ہیلتھ کو عام کیا جائے. ٹیلی ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت جو نکل نہ سکتی ہو، دیکھو تصور اس کا عورت کے ذریعے کریں، غربا کے ذریعے ضرور کریں، مفلسوں کے ذریعے ضرور کریں، مگر عورت کے ذریعے زیادہ کریں، کیونکہ معاشرے کے اندر وہ ایک پسے ہوئے طبقے کے اعتبار سے آتی ہے. تو کم سے کم جیسے 1099 کا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایشو وائلنس کے اعتبار سے شروع کیا. میں اس کو سمجھتا ہوں اتنا ہی آسان. آپ خودکشیوں دیکھتے ہیں، روزانہ کی خبر ہوتی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. یہ سٹریس کا ایلیمنٹ ہے. تو کیوں نہ اس کو یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ ٹیلی فون اٹھا کر مفت کال کر کے کسی سے مشورہ لے لے. بڑی اہم بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہوگا اگلے 5-6 سال کے اندر کہ ہر مرد و زن جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچ جائے اور اس کا علاج ہو. تو لہٰذا ہم پاکستان کے اعتبار سے اپنے دماغوں کو ہم تیز کریں کہ کیا چیزیں ہم بڑے سستے انداز سے کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے سٹریس کا بھی ذکر کیا کہ جنرل فگرز یہ ہیں کہ 40% سٹریس معاشرے میں ہے. پاکستان میں بھی وہ فگرز صحیح ہیں. کہیں مشورہ تو کر لے. یہ ٹابو کا ذکر کیا کسی نے، آپ کو واقف ہونا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹاپو کے نام سے ہوائین لفظ تھا جس کے اندر کسی چیز کی بات نہیں کی جا سکتی تھی، تو وہ ہوائی سے ٹاپو آیا اور ٹابو بن گیا. تو ہمارے ہاں بھی بہت چیزوں کی بات نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ کم سے کم معاشرہ اور کلچر چیزوں کو روکتا ہے. اچھا، اب آپ ذہن میں سوچئے کہ ایک تو میرا مذہب کی ہدایات ہیں اور ایک میرا کلچر ہے. اچھا، اور کلچر نے مذہب کی ہدایات کی بھی نفی کر دی. اگر آپ وراثت کے قانون کو دیکھیں تو پاکستان کے مسلمانوں کے ہاں قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر وراثت ڈسکرائب ہوئی چھوٹے چھوٹے پروپورشنز کے اعتبار سے. اگر قرآن میں اس کو ذرا سا ٹھیک کرنا پڑے گا کہ یہاں چیزیں رک جائیں، رکتی نہیں.
اچھا اگر قرآن کے اندر اگر کوئی قانون اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اور بڑی گہرے انداز سے جس کا ذکر کیا ہے، فریکشنز کا ذکر کر کے عورت کی وراثت کا ذکر کیا ہے، فریکشنز میں. اور آج میں آپ کو بتاؤں نا، یہ پرانا یہ قانون جب سے ہے اور پاکستان کے اندر جب اس بات کا ذکر ہو کہ عورت کو وراثت نہیں ملتی تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا میں اسی وجہ سے ماضی کے ساتھ اس سلسلے کو جوڑنا چاہتا ہوں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو بتاؤں، آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، اور اس کتاب کے اندر اس کتاب کا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک عورت تھی، یعنی میں 1400-1500 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں قرآن نے وضاحت کر دی کہ عورت کے حقوق دنیا میں صدیوں تک یہ نہیں آئے، ہے نا. تو لہٰذا اپنی وراثت، اپنی انٹلیکچوئل وراثت کی طرف بھی نظر ڈالو. تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا کیرولائن شیریڈن، انگلینڈ میں. اس نے ایک مرد سے شادی کی جس کا نام تھا جارج نارٹن. 1827 کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں جن چیزوں کا ذکر ہوا وہی کہانی، اور اسی وجہ سے میں نے فوٹو کاپی کرا لی. آج صبح ہی پڑھ رہا تھا. دا بک کا ٹائٹل ہے دا نیرو کوریڈور بائی ایسیموگلو اینڈ رابنسن، اور وہ بات کرتا ہے کہ ریاست کو کس طرح سے مینیج سوسائٹی کے پریشر کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو خیر موضوع اس کا کچھ الگ ہے. تو کیرولائن شیریڈن نے جس مرد سے شادی کی تو 1836 میں اس نے سوچا کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں. کیوں علیحدہ ہو جاؤں؟ بیکاز آف وائلنس. بہت اس کو مارتا تھا، وہ علیحدہ ہو گئی. علیحدہ ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ قانون کے مطابق اس کے پاس تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. انگلینڈ کا قانون یہ کہتا تھا کہ دیٹ وچ دا ہسبینڈ ہیز از ہز اون. جو مرد کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو عورت کا ہے وہ بھی مرد کا ہے. یہ 1827 کی بات کر رہا ہوں، 1836 کی. اچھا، اور بائی میرج قانون اس زمانے کا یہ کہتا ہے 1765 کا کہ بائی میرج دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر ون پرسن ان لا. That is, the very being or the legal existence of the woman is suspending during marriage. اس کی لیگل ایگزسٹنس سسپینڈ ہو جاتی تھی میرج میں. اچھا، تو یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے جو یورپ نے بھی کی ہے اور ہم آج کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے ہم آج کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ملا یہ صحیفہ ہمیں ملا 1400 سال پہلے. پھر اس کو یہ بھی احساس ہوا اس عورت کو کہ بچے بھی اس کے کسی اور کو دے دیے جائیں، اس کا قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس نے اس کے خلاف بھی جنگ کی. پھر اس نے کوئین کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ a married woman has no legal existence. Everything is absorbed by his husband. She has no possessions. She has no right to her property. Has no legal right even to her clothes or ornaments. Her husband may take them and sell them in the market, even though they may be gifts she has bought themselves or be given to her. She cannot legally claim her own earnings. چاہے وہ پڑھاتی ہو، آگے وہ لکھتی ہے بڑی تفصیل سے، چاہے وہ پڑھاتی ہو، چاہے وہ سلائی کرتی ہو، چاہے وہ لکھتی ہو، اس کی ساری ارننگز اس کے شوہر کی ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو بے انتہا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تاریخ میں آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا. ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا بدوؤں سے شروع کلچر بھی ہوا تھا اور جس کو اسلام نے اس کو ٹیلر کیا مزید، اس کا انہیریٹنٹ کوالٹی عصابیہ. عصابیہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے کی فکر کرنا جس کے اندر عورت مرد سب برابر تھے. تو اتنے گولڈن کلچر سے آتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ زیادہ مستحکم ہونا چاہیے. مگر کلچر نے کچھ چیزوں کو خراب کیا. وراثت میرے خیال سے اس ریجنل کلچر نے وراثت کو خراب کیا، اور پاکستان کے اندر واقعی عورتوں کو وراثت نہیں ملتی. لہٰذا جو قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوئے، میں ڈاکٹر مزاری سے وہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ غلط فہمی دنیا میں جا رہی ہے کہ پاکستان میں قوانین نہیں تھے، اب شروع ہیں. پاکستان میں قوانین ہمیشہ تھے، ان کی امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر وراثت کا قانون ہمیشہ، جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے عورت کی وراثت کا قانون تھا، مگر اب اس کے اوپر
تفصیل کے ساتھ امپلیمنٹیشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کیوں جو امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی. پھر آپ کے پاس اب یہ ہوئی تو بات وراثت کی, کیونکہ اگر انہیرٹ کرے گی وہ پراپرٹی تو ہی وہ طاقتور بنے گی. وداؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس دیر از ہارڈلی اینی انڈیپینڈنس. فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کی ہونی چاہیے جس کی اسلام نے راستہ دکھایا, کوئی یہ مغرب کا قانون نہیں ہے. تو احساس پروگرام کے اندر بھی یہ کیا کہ عورت کو ستون معاشرے کا سمجھ کر کے زیادہ ڈسبرسمنٹس عورت کو ڈائریکٹلی دیے گئے. اچھا, اور عورت کیوں دنیا کے اندر یہ محسوس ہوا, کم سے کم ایسٹرن کلچرز کے اندر یہ محسوس ہوا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے پہ زیادہ ذمہ دار ہیں, which is unique to you. تعلیم بجائیے اپنے لیے, کم سے کم ریکگنائز تو کریں اس بات کو, ہے نا. اچھا, اور واپسی لونز واپسی کے اندر بھی عورت ذمہ دار ہے. میں کل ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اخوت فاؤنڈیشن میں, وہاں 100% ریٹرن ہے اور عورتوں کو جتنے لونز دیے جاتے ہیں وہ سب واپس کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اسی کے اندر, تاکہ جو لوگ یہاں اوپینین میکرز ہیں وہ واپس جا کر کہیں. میں نے بینک سے پوچھا, مسز الوی نے اور میں نے بینک سے پوچھا, چیف ایگزیکٹوز کو بلایا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلایا کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ریاست نے, اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ 50 لاکھ کا لون عورت انٹرپرونر کو مل سکتا ہے, وہ اپلائی کرے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی یوٹیلائزیشن سنگل ڈیجٹس میں ہے. کیوں ہے؟ ہمیں بات پہنچا نہیں پا رہے عورتوں تک کہ تمہیں لون ملے گا, تمہیں ریاست مضبوط کرنا چاہتی ہے, مگر عورتوں کو اندازہ نہیں ہے. عورتوں تک انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ پرچار کیجئے. اینڈ ٹوڈے when I mentioned that it is in the same interest کہ those loans are available for women but very few women are coming forward. So therefore all those NGOs which are working for women, take this as a burden upon yourself کہ you have to go out. عورتوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. لون لینے کے ممکن ہے وہ گھبراتی ہو کہ کیا فارمز مجھے بھرنے پڑیں گے لون لینے کے لیے انٹرپرینورشپ کے, تو وہ بھی اویلیبل ہے. پھر آ جائیے تعلیم کے اوپر. میں ایک ایک چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہ عورت مضبوط کیسے ہوگی. تعلیم کا یہاں پہ ذکر ہوا, وہیں انہی چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوگی. اور آپ کو تعجب, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی 20-25-30 سال پہلے میں بھوربن میں تھا, تو میں واک کر رہا تھا بھوربن سے مری, تو ایک جگہ ہم پہنچے جہاں بچے اسکول سے آ رہے تھے. 4 لڑکے تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہاں پڑھتے ہو, یہ سب پوچھنے کے بعد پوچھا, میں نے کہا تمہاری بہنیں کیا کہاں جاتی ہیں اسکول میں؟ اس نے کہا ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, دس از دا کلچرل کانسیپٹ کہ عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ اب بدلتا جا رہا ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیسے مینیج کیا, ہجرت کالونی میں ایک اسکول تھا, تو لوگوں نے یہ کہا, اور وہاں پشتون بستی تھی, لوگوں نے یہ کہا یہ اسکول مڈل تک ہے اور مڈل کے بعد جو ہے وہ بستی کے باہر اسکول ہے, سڑک کے اس پار. تو لوگ اپنی بچیوں کو مڈل کے بعد تعلیم نہیں دیتے ہیں. تو میں نے اور سمینہ الوی نے کوشش کر کر فنڈ ریزنگ کر کر اس اسکول کو میٹرک تک لے گئے, تو لڑکیاں میٹرک تک پڑھنے لگی, اور اللہ کا فضل ہے اب وہ اسکول انٹرمیڈیٹ تک چلا گیا. تو لہٰذا وہ ماحول ہمیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے بھی ہینڈل کرنا پڑے گا کہ عورت کا جو, لڑکیوں کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کو کیسے کم کریں. اگر ہمارا معاشرہ چاہتا ہے کہ جینڈر بیس اسکول کھلیں, لڑکیوں کے الگ, اور ہیں سارے پاکستان کے اندر وہی ہیں, لڑکیوں کے الگ اور لڑکوں کے الگ, تو ہمیں اس کو کیٹر کرنا پڑے گا, مگر عورت کو تعلیم کے معیار کے اندر پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور مجھے یاد ہے جہاں آپ آج کے کنٹریبیوشنز کی بات کر رہی ہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر زبیدہ جلال اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ کیا کیا, یہ آپ ان اینٹوں کے اوپر مزید اینٹیں لگا رہی ہیں جو آج تک ہمارے پاکستان کے اندر لگائی گئی ہیں. اینڈ لیٹ می ریکال, بیگم رانا لیاقت علی خان ایجوکیشن کے اندر بہت محنت کرتی تھی, میری والدہ ان کے ساتھ محنت کرتی تھیں. ایک فضل الرحمان صاحب تھے منسٹر آف ایجوکیشن, ان کا تعلق ڈھاکہ سے تھا. ان کی بیوی مسز فضل الرحمان اور میری والدہ تعلیم کے لیے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے محنت کرتی تھیں. اور میں نے سنا ہے فضل الرحمان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ ڈھاکہ سے پارلیمنٹیرین ہے, اور وہ بھی اس بات کو انشاءاللہ جاری رکھے گا.
بٹ یہ لیڈرشپ جو آپ سے نکلتی ہے یہی چیز لوگوں کو دکھانا ہے. یہ آئیکونز جنہوں نے تقریریں کی ہیں یہاں پر, یہ آئیکونز ہمیں لوگوں کو دکھانے ہیں کہ یہ عورت جب ہر مقام تک پہنچ سکتی ہے تو لہٰذا معاشرے کی ان دیواروں کو توڑا جائے. ووٹنگ کے اندر بڑی اہم بات کی مس کمین آرا نے, ووٹنگ کے اندر اور ڈیسیشن میکنگ کے اندر ہوں. یہ ہم نے قانون کے ذریعے عورتوں کی ریپرزنٹیشن ریزنیبل کی ہوئی ہے, مگر یہ کہ ووٹنگ کے اندر وہ گیپ ہے کہ جب آپ کی اینٹیٹی نہیں ہوگی تو آپ ڈسکریمنیٹ ہوں گے, کیونکہ ہے ہی نہیں, آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو لہٰذا آپ کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ ڈراپ آؤٹ ہے. امپلائمنٹ ڈراپ آؤٹ بڑا اہم ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے تو پھر وہ اپنے جاب پہ نہیں جا سکتی. لہٰذا دنیا اس اسٹرگل سے گزر رہی ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہو اور بچے پیدا کرے تو پھر اس کو جابز کے اندر چھوٹ ملے, چھٹی ملے, اس کے ہسبینڈ کو ملے اور واپس اس کی انٹری کو انشور کیا جائے. آپ کو تعجب ہوگا بہنوں اور بھائیوں کہ پاکستان کے اندر, مثال دے رہا ہوں ایک شعبے کی, صرف ڈاکٹر بننے کے لیے عورتیں 70 to 80% آج کل کی کلاس کے اندر عورت ہے انٹری میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر گریجویٹ کرتی ہے, 7 to 80% عورتیں گریجویٹ کرتی ہیں. اچھا, مگر مین اسٹریم میں ماشاء اللہ, مگر مین اسٹریم میں اب آپ جا کر اگر ڈاکٹروں کو دیکھیں تو عورتیں کم ہو گئیں, اسپیشلسٹ کو دیکھیں تو اور کم ہو گئیں, 5% رہ جائیں گی اسپیشلائزیشن میں, 95% مرد کریں گے. تو لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کے سسٹمز کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اگر جائیں تو ان کو واپس لایا جا سکے. ان کو ضروری نہیں ہے کہ عورت فل ٹائم جابز کرے, تو ہماری امپلائمنٹ سٹرکچرز کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ پارٹ ٹائم جابز جو عورتیں کرتی ہیں تو پارٹ ٹائم جابز کے لیے تیار کریں. فل ٹائم کمٹمنٹ شاید مشکل ہو, بٹ ہاؤ کین یو آئسولیٹ یور پاپولیشن, 50% آف دا پاپولیشن کو آئسولیٹ کر دیں آپ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اچھا, کریں کیا؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اب اس کے راستے کیا ہیں. ایک تو ہم نے اور آپ نے بات کی, اور ہم ہر فورم پر کوشش کر رہے ہیں کہ عورت کو رائٹس ملے, ہراسمنٹ نہ ہو, پبلک سپیسز اس کے لیے کھلی ہوں, وہ سیف محسوس کرے جاتے ہوئے. اینٹی ریپ بل, اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے اس کے لیے سخت سزا دی جائے تاکہ عورت معاشرے کے اندر وہ طاقت محسوس کرے اور وہ حفاظت محسوس کرے جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر مزاری, آپ نے بالکل صحیح چیز لے کر چلی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دنیا کے اندر ریٹروگریسو اور ریگریسو لاز بن رہے ہیں, تعجب کی بات نہیں ہے. یورپ نے کتنی کوشش کی ہے ڈسکریمنیشن کے خلاف, یہودیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا, مگر انہوں نے کوشش کر کے اس ڈسکریمنیشن کو اوور کم کیا. یہ اسلاموفوبیا اب اس کے اندر ریٹروگریسو انداز سے وہاں بات چل رہی ہے, جو افسوسناک ہے. یعنی بالکل صحیح آپ نے مثال دی کہ ایک نن جا سکتی ہے حجاب کر کے, مگر عورت, مسلمان عورت نہیں جا سکتی. تو ان سے اویئر رہنا چاہیے. پچھلی مرتبہ میں نے گفتگو کی تھی, اس کے اوپر کہیں کچھ زیادہ ریاکشن ہوا, مگر اویئر اگر ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو بھی رکے گا کیسے. اور ایک چیز آپ ہندوستان کے بارے میں بھول گئی کہ وہاں شادی کا بل آ گیا ہے کہ ہندو مرد اور مسلمان عورت کی شادی کو ڈیزالو کیا جائے. یہ عورت کے حقوق پر ضرب نہیں ہے, بہت بڑی ضرب ہے. یہ ہیومن رائٹس کی بات یورپین یونین کو سمجھ نہیں آئی. میں نے ابھی پچھلے دنوں پڑھا, کوئی 2-3 پیجز کے 40 یا 48 پوائنٹس تھے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر. اس کے اندر پاکستان کا ذکر آیا. ہندوستان کے اندر جہاں قانون بدلے جا رہے ہیں ہندوستان کا ذکر نہیں آیا. یہ ہے ہپوکریسی. یہ ہے کہ جو اگر کہیں کوئی ملک مضبوط ہے اکنامکلی تو اس کی بات سنی جا رہی ہے, اس کی بات چھپائی جا رہی ہے, دبائی جا رہی ہے. جب آپ باتیں دبائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر عورتوں کے خلاف مظالم بڑھ رہے ہیں, عورتوں کے خلاف ہیومن رائٹس, مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے اوپر مظالم بڑھ رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس کے جو یورپین یونین نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اندر بہت بڑی کسر ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب سب سے بڑے پہیے ہمارے کیا ہیں؟ ایک تو میڈیا ہے. دیکھو, جو معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے. میں نے پچھلے دنوں یہاں سوشل میڈیا اور میڈیا انفلوئنسرز کی ایک میٹنگ بلائی اور میں نے ان کو ذمہ داری دی کہ وہ معاشرے کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو کلچرل سٹرکچرز ہیں ان کا مقابلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا
میڈیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے اندر عورت کے اوپر وائلنس نہیں دکھایا جائے, عورت کے وائلنس کا پرچار کم کیا جائے, اس کو نارم نہیں سمجھا جائے, اس کو بیماری سمجھا جائے اور بیماری کے اعتبار سے رکھا جائے. لہذا ڈراموں کے اندر عورت کی عزت کرنا کیوں نہ, یعنی آپ یہ کہیں کہ آرٹیفیشل بات ہے, نہیں ہے. عورت کی عزت کرنا جو ایک اسلامی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے, وہ عورت کی عزت کرنا دکھائی جائے. معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ظلم اور ستم سارا دکھائیں تو اولاد بھی وہی سیکھتی ہوئی بڑھے گی. تو لہٰذا ایک رسپانسبل میڈیا کی ضرورت ہے. اور میں حسینہ معین صاحبہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے بریسٹ کینسر جس کے اندر مینشن ہوا. تو لہٰذا ڈراموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے جو معاشرے کی ریسٹرکشنز ہیں, دیکھو اسلام اس معاملے میں بڑا کلیئر تھا. یہ جو معاشرے نے اس کا کلر دے کر ہمارا کلچر خراب ہوا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور دوسری بات, اس پہیے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بے انتہا کوآپریشن ہے. یعنی جو قرآن کی ہدایات ہیں اس پر علماء تو بہت آگے ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہیں. مثال کے طور پر پراپرٹی رائٹس کے اوپر قرآن کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے, اور منسٹری آف لا کو میں نے کہا ترجمہ ہم نے اپنے قوانین کا بھی کر لیا, اور سورہ نساء کے ساتھ ہر مسجد میں وی پلان ٹو پٹ اپ اے پوسٹر on this, for example on breastfeeding, on malnutrition. یعنی یہ جو ہمارا بہت بڑی طاقت ہے کہ ہر محلے کے اندر مسجد ہے, اس مسجد کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ عورت کا وہ مقام جس کے اندر اس کی سیفٹی ہو, اس کی امپلائمنٹ ہو. ہمارے مذہب کے اعتبار سے کلچر اور ٹریڈیشن اگر اس کے خلاف بات کرے تو آپ کو اس کو قابو کرنا پڑے گا. تو یہ ایک تبدیلی کرنی ہے پاکستان کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو میں اختتام تک پہنچاؤں گا. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس بات کے لیے کوشاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کی تھی کہ عورتوں کے بغیر, انہوں نے کہا کہ ایک تو قلم ہے اور ایک تلوار ہے, مگر ایک تیسری طاقت ہے اور وہ ہے عورت. اگر عورت کو آپ معاشرے میں پورا مقام نہیں دیں گے تو مس کمینارا نے بھی یہ بات کہی کہ جی ڈی پی پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ہماری ایک تو ضرورت ہے معیشت کے اعتبار سے کہ ہم ان سب کو کریں. ڈسیبلڈ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو بھی کریں, وہ 10-15% ہوں گے معاشرے کے, عورت کو بھی کریں. تو لہٰذا ایک وہ معاشرہ اور ایک وہ پاکستان جس کے اوپر مجھے اور آپ کو امیدیں ہیں, وہ پاکستان بنے گا جس میں ہر پسے ہوئے طبقے, چاہے وہ مائنارٹیز ہوں, جو بھی کمزور ہو. پاکستان اور اسلام اور ریاست مدینہ وہ بات کرتی ہے کہ کمزوروں کو اٹھا کر, احساس پروگرام میں کووڈ میں آپ نے ثابت کیا کہ کمزوروں کو اٹھا کر جب ایک مضبوط پاکستان بنے گا, وہ پاکستان سب کے حقوق کی حفاظت کرے گا اور دنیا کے لیے مشعل راہ بنے گا. تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے جتنی باتیں سنی, جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کی رفتار آپ بڑھائیں تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اس کے اندر ڈیکیڈز نہیں لگنے چاہیے. ایک ولفل معاشرہ جو ہے اس کے بس میں ہے کہ یہ تبدیلیاں لے کر آئے, اور وہ معاشرہ میں آج پاکستان میں دیکھتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.